बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट केस इंतखाबात एक ही दिन कराने के हवाले से आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। जो मुज़ाकरात का अमल था, इस हवाले से अदालत को आगाह किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक आए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी गुजारिशात अर्ज़ की और फिर नतीजा ये निकला कि जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि इस कोशिश को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है, हम राज़ी हैं फिर से मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात मीनिंगलेस हैं। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, मुल्क की मजमूई सूरत हाल को भी ज़ेर गौर लाएंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फवाद चौधरी साहब से जानेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे जिस तरह से आप मौजूद थे, क्या देखते हैं एक मुज़ाकरात की तरफ जाता हुआ मामला अचानक फिर सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेक्टेड है कि ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात से बिल्कुल बैक ऑफ हो गए हैं और ये मामला फिर वही 14 मई पे आके रुका है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 3-4 चीज़ें थी जो मुज़ाकरात का हिस्सा थी। पहली बात तो ये थी कि इलेक्शन सेम डे के ऊपर आप करवाएं। हमने ये कंसेशन दे दी, हमने कहा जी बिल्कुल सेम डे पे करवा लें। क्योंकि देखें ना, इस वक्त ये शुरू कैसे हुआ था? शुरू ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी गई, तहलील हो गई। आइन का आर्टिकल 224 कहता है जहां असम्बली तहलील होगी 90 दिनों में जनरल इलेक्शन होगा, और आइनी पोजीशन यही है। अब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत चूँकि एक ही मिले हुए हैं और वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने ला रहे हैं। अब एक पटिशन ये आई कि नहीं जी बातचीत से कर लें, हमने कहा जी बातचीत से कर लें। उसमें हमने गवर्नमेंट को ये कंसेशन दी कि अगर आप एक दिन में चाहते हैं तो हम एक दिन में करवा सकते हैं, हम इंसिस्ट नहीं करते इलेक्शन को एक दिन में अलहदा करवाने, आप एक दिन में कर लें। उसके लिए आपको 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी पड़ेंगी और एक आइनी तरमीम हम लेके आएंगे जिसमें ये जो कदगन है 90 दिन की, इसको टेम्परेरी तौर के हम लीगल कवर देंगे। अब हुकूमत चाहती है कि मीठा और दो, ये नहीं हो सकता। अब हुकूमत अगर एक दिन में इलेक्शन करवाना चाहती है, वो असम्बलियाँ तहलील करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएँ और एक दिन में करवा लें। अगर वो नहीं करवाना चाहते तो फिर आइन के जो इस वक्त हिस्सा है उसके मुताबिक आपने आगे चलना है। दूसरी तरफ देखिए, अदालत की कदगन है, अदालत आइन से बाहर नहीं जा सकती। पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, पार्लियामेंट के इख्तियारात ज़्यादा है, अदालत के इख्तियारात कम है। सो अदालत ने ये वाज़े तौर बार बार वाज़े किया है हुकूमत की टीम के ऊपर कि देखें हमारी मजबूरी है, हमने आइन में रह के करना है, और अगर आप आइन में अमेंडमेंट कर सकें, आगे ले जा सकें, आपकी मर्ज़ी है। और मेरा ये ख्याल है कि नून लीग की जो मुज़ाकराती टीम थी वो समझती थी ये बात, और वो एक्चुअली टू बी फेयर विद देम उन्होंने सिंसियर एफर्ट की है इस मामले को आगे बढ़ाने की। लेकिन नून लीग की जो अंदरूनी सियासत है उसने इन मुज़ाकरात को नाकाम किया है, और दूसरा हमें नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल रहा, वो कहाँ खड़े हुए। कितनी लचक दिखाई थी नून लीग की ये जो मुज़ाकराती टीम थी? इसने नून लीग की मुज़ाकराती टीम जो थी उसने लचक दिखाई है, वो अपने ओरिजिनल से पीछे आए। लेकिन आप देखिए कि इस दौरान जो माहौल बनाया गया, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीरें वहाँ पे की, जिस तरीके से वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें हुई, फिर स्पीकर ने जो लेटर लिखा, फिर गिरफ़्तारियाँ, परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो हमला हो गया, फिर जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब जिस इस वक्त जो कर रहा है, यानी कोई तरीके इंसाफ का इस वक्त टिकट होल्डर, कैंडिडेट, MNA MPA नहीं है जिसके ऊपर पर्चा नहीं किया गया। सो जो ओवरऑल माहौल ख़राब करने में नून लीग के लोगों ने जो बाहर बैठे हुए थे उन्होंने बड़ा किरदार अदा। सर, ये कोई तीसरा हाथ था या नून लीग के अपने लोग थे जो स्पॉयलर्स थे? कुछ तो, अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आंसर देना मेरे लिए, इसलिए कि मैंने डार साहब से और साद रफ़ीक साहब से और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से खुल के ये पूछा कि देखिए आप बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है इससे लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद आपके साथ नहीं खड़ी, और फिर आपके अंदर के लोग भी आपके साथ शायद नहीं खड़े, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि
اسحاق ڈار اور وہ مذاکرات کر رہے ہوں اور آپ بختر بند گاڑی سے پرویز الہی کا گھر کا دروازہ توڑ رہے ہوں، آپ ورکرز کو گرفتار کر رہے ہوں، آپ سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ان مذاکرات کو بیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے اور جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں نے تو اوپنلی ٹی وی پہ کہا کہ وہ آ کے بیٹھ ہی جائیں، بتا ہی دیں کہ ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو ان سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ سو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ نون لیگ کے لوگ بتا سکتے ہیں۔ یہ اس بات پہ لچک دکھانے پہ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہو جانا، جیسے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ اتنا حملہ، پھر محسن نقوی صاحب اس ٹائم پہ باہر موجود تھے، تو ان تمام تانے بانوں کو جوڑیں تو فواد چودھری کو کیا لگتا ہے کہ تیسرا ہاتھ ملوث ہے جو کہ یہ مذاکرات نہیں چاہتا تھا، ان کو سبوتاج کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہاتھ بڑا واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے؟ ان واقعات سے تو ظاہر ہے کہ لگا یہی کہ تاثر یہی بنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کے پیچھے نہیں کھڑی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو ٹیم ہے ان کے پاس بھی کوئی واضح جواب نہیں تھا ان باتوں کا۔ تو اب یہ بات ظاہر ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تو نون لیگ کے لوگ یا یہ حکومتی پارٹی بہتر بتا سکتی ہے۔ سر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جب آپ لوگ یہ پوچھتے تھے ان سے کہ یہ کون کرا رہا ہے، تو خواجہ سعد رفیق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں کرا رہے۔ ایسا بالکل درست ہے؟ تینوں نے سب نہیں کہا کہ ہم نہیں کرا رہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور لیکن آپ دیکھیں نا، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پبلک ایک پوزیشن لی، اسحاق ڈار صاحب نے فون کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، اور اس کے بعد اگلے دن احمد ملک صاحب نے اور عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ، اور پرویز الہی صاحب کو کہا۔ اب احمد ملک صاحب اسپیشلی جو ہے وہ تو لائن لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے جو لائن لی ہے وہ پارٹی کے اندر بھی نظر آ جاتی ہے کہ وہ لائن کدھر سے ہے، وہ کیا، کیونکہ ان کا اپنی پارٹی سے شاید اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا وہ در سے، جتنا اسٹیبلشمنٹ سے رہا ہے ان کا۔ تو سر آپ کی پارٹی کے اندر بھی آج شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غدار تک کا انہوں نے لفظ استعمال کیا اور کہا کہ میرے چیئرمین مجھ سے ناراض ہوئے کہ 3 دن کا ٹائم کیوں دیا ہے۔ آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ موجود تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھیں؟ دیکھیں، لوگ تو پیپلز پارٹی میں بھی ہوں گے، ہمارے ہاں بھی ہوں گے، ہاکس ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ اپنی اوپینین دینے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک اوپینین کو پبلک لے جانا وہ ڈیفرنٹ بات ہے۔ پارٹی کے اندر تو دیکھیں نا، ہم بیٹھے ہیں، ہر طرح کی اوپینینز ہوں گی، اور سخت اوپینینز بھی ہوں گی، نرم بھی ہوں گی، لوگ کہیں گے اس کو آپ صلاح بھی کر لیں، لیکن پبلک اوپینین پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ بھی نہیں گیا پبلکلی کرٹیسائز کرنے میں اپنی کمیٹی کو، اور پی ٹی آئی سے بھی لوگ نہیں گئے، صرف نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ گئے۔ خان صاحب کی کیا اوپینین تھی کہ جو مذاکرات کا آپ نے ٹائم دیا، پھر آپ یہ کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی تینوں کی کوشش تھی کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، پارٹی ہیڈ کا فیصلہ بڑا میٹر کرتا ہے، رائٹ ناؤ آپ نے اگر کورٹ میں بیان دیا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے، اس کا مطلب ہے خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مزید آگے کا ٹائم دیا جائے؟ نہیں، خان صاحب کا صرف ایک ہی نقطہ تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کو وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اتنا لنگر آن ہو جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ڈیفیٹ ہو جائے۔ لیکن فواد چودھری صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بڑی نیک نیتی سے ہو رہے تھے، مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے، مذاکرات میں ایسا تعطل کوئی اپیرنٹلی نہیں نظر آ رہا تھا، تو پھر مطلب ایک دم سے آپ نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ کیوں دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ مذاکرات؟ ڈیٹ پہ تعطل آ گیا نا، ڈیٹ پہ تعطل آ گیا، اور رات کو نواز شریف صاحب کا تو بیان ہی آ گیا، انہوں نے کہا ہم تو مانتے نہیں، 4-3 والے فیصلے کا، ہم تو یہ مانتے ہی نہیں۔ تو یعنی دونوں سائڈ سے جو لیڈرشپس ہیں وہ بیسکلی آبسٹیکل ہیں، آپ کی بھی سائڈ سے اور ان کی دیکھیں، بھی سائڈ عمران خان نے تو مذاکرات کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کے اوپر کر دیا۔ اب تو عمران خان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ معاملہ حل ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے کہ لیکن اسٹل ان دا کورٹ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہم تو بیٹھنے کا آج بھی تیار ہیں، کورٹ نے آپ لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ جو ڈیٹ ہے، اگر خواجہ صاحب کی آپ سمجھیں کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ خواجہ صاحب کی بات مان رہی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر تو ڈیٹ لے کے آ جاتے، اور سپریم کورٹ میں ڈیٹ دیتے۔
اچھا یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو وہ 4-3 والے فیصلے کی قیادت بات کریے، دوسری طرف خواجہ سعد رفیق اسی کیس میں آ کے عدالت کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، انہی 3 رکنی بینچ کے سامنے. دیکھیں آپ نے یہ کیس کور کیا ہے شروع سے، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کا جو فوکس ہے وہ پارلیمنٹ میں یا جب باہر ہوتے ہیں میڈیا پہ تو ان کی اور پوزیشن ہوتی ہے، کورٹ روم کے اندر ان کی پوزیشن اور رہی ہے. اور انہوں نے آ کے باہر تو بڑے تند و تیز بیانات بھی دیے اور چیزیں کی، کورٹ میں آ کے بالکل ہی لیٹ گئے. یہ بائیکاٹ سے معاملہ شروع ہوا، بائیکاٹ میں بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ بائیکاٹ کریں گے، چیزیں کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا اور وہ پروسیڈنگز میں شامل ہو گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک کنفیوژن ہے ان کی ٹیمز کے اندر کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. وہ ایک طرف بڑی سمجھیے کہ سخت پوزیشن بھی لینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس معاملے کو کسی طور بھی آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں. تو سر آپ کو یہ معاملہ فائنلی کدھر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ توہین عدالت کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اب تو دیکھیں نا امپلیمنٹیشن کا کیس سپریم کورٹ کا فکس کرتی ہے، اب تو یہ دیکھنے والی بات ہے، باقی چیزیں تو ظاہر ہے ختم ہو گئی. ویسے اس اوور آل معاملے میں فواد چودھری کی اپنی کیا رائے ہے کہ ابھی بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیونکہ سیاستدان تو مذاکرات میرا خیال ہے مذاکرات سے زیادہ اب صرف یہی ہے کہ وہ ڈیٹ دے دیں آ کے، نون لیگ آئے اور اپنی ڈیٹ دے دیں کہ ہم فلانی، ایکچولی پی ڈی ایم الائنس آئے اور بتا دیں کہ باقی تو مذاکرات طے ہو گئے ہیں، ہر چیز ڈیٹ دینی ہے انہوں نے، واقع دے دیں. سر 14 مئی کو پریکٹیکلی یو نو دیٹ کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ الیکشن ہو، نہیں تو ریشنلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ڈیزولوشن تو ہو سکتی ہے نا، الیکشن نہیں ہو سکتے، ڈیزولوشن تو ہو سکتے، اور ڈیزولوشن بھی نہیں ہوتی، اور الیکشن نہ ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ سارا پروسیس مکمل ہو گیا ہے، لوگوں کو سمبلز الاٹ ہو گئے ہیں، کیمپینز لوگوں نے شروع، نہ فنڈز ہیں سر، نہ فوج ہے پیچھے، آرمی پرسنلز ہیں. وہ پرسوں سپریم کورٹ کہہ دے دیں گے تو دے دیں گے، وہ تو سپریم الیکشن کورٹ ڈے تو کے کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ نے تو اسٹیٹ بینک تک کو کہا ہے تب بھی نہیں ملے. وہ تو سپریم کورٹ اگر اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کرا دے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے توہین عدالت تک دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آگے جاتا ہو. توہین عدالت تو ہے ہی ہے، اس میں تو تو توہین عدالت میں اب اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے توہین عدالت کس طرح سے کریں گے؟ وہاں پہ ایک سائڈ پہ کابینہ ہے، پھر اس کو انڈورسمنٹ حاصل ہے پارلیمنٹ کی، آپ کل خود بھی اس پوزیشن میں آئیں گے کہ کوئی ایسے فیصلے ہوں گے جن پہ حکومت میں آتا ہے بندے کو 100 فیصلے لینے پڑتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کابینہ کو پوری کو نوٹس کرنا چاہیے؟ نہیں، خالی پرائم منسٹر کو نوٹس کریں، پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں، کیبنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹر. ہاں مصطفیٰ امپیکٹ کیس میں جیسے کہ تو پرائم منسٹر فاروق ہوں گے تو کابینہ ویسے فاروق اشنائک صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر نے تو کوئی ایسی وہ کی نہیں ہے کہ جس سے آرڈر سپریم کورٹ کے آرڈر اسپیسیفکلی وائلیٹ ہوتے ہوں. آپ سنگل آؤٹ کس طرح کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ جب کابینہ نے وزیر اعظم کی صدارت میں یہ فیصلہ کیا کہ جو فنڈز ہیں وہ ہم جاری نہیں کر رہے، تو کیا کس کی وائلیشن ہوئی؟ جب کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کریں گے بلکہ رادر پارلیمنٹ کو بھیجیں گے، تو کیا کس کی وائلیشن ہوئی؟ پھر جب نوئنگلی دا لیگل پوزیشن کہ پارلیمنٹ الیکشنز کے جو اخراجات ہیں اس کو ود ہولڈ نہیں کر سکتی، انہوں نے ایک ایسی ریزولوشن کرائی. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا، وہ جو سپریم ہے نا، پارلیمنٹ سپریم ہے جب پارلیمنٹ کے 228 اراکین قومی اسمبلی اور 67 اراکین سینٹ ایک فیصلے پہ پہنچے، وہ پھر 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، اس سے پہلے آئین سپریم ہے. ناظرین پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر پوچھیں گے کہ عمران خان کے نام پہ جو کراس لگایا گیا ہے، کیا عمران خان واپس اقتدار میں آ سکیں گے؟ ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فواد چودھری صاحب سے ہم سوال و جواب کر رہے ہیں. سر اسی کو اگر اس تنازع کو یہ 4-3 3-2 اس کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں، اور پیچھے جب جاتے ہیں تو ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ ریفرنس نظر آتا ہے جو آپ کی حکومت نے بھیجا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا اس ریفرنس کے بعد سے اب تک سپریم کورٹ سفر کر رہی ہے. کیوں بھیجا تھا سر؟ وہ آپ لوگوں نے غلطی بھی ایکسیپٹ کی کہ وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، تو کیا استعمال ہوئے تھے آپ لوگ؟ نہیں، کوئی ایسی دیکھیں بات یہ ہے
ایک فیصلہ تھا جب کہ یہ شکایات آئیں فائز جیسا، کیونکہ ریفرنس میرٹ کے اوپر تو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا، نہ ہی باتیں ہوئیں. وہ صرف نقطہ یہ تھا، میرا تو اس وقت بھی یہی خیال تھا کہ یہ بار کونسل کو پہلے بھیجنا چاہیے اور بار کونسل اپنا فیصلہ کرے کہ وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے. جب حکومت ججز کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجتی ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت ایک کارنر کرنا چاہ رہی ہے جوڈیشری کو، جو عام طور پہ ویلکم نہیں کیا جاتا. اس کی یہ بھیجنے کے پروسیس میں یہ غلطی ہوئی ہے. یعنی بھیجنا درست تھا وہ فیصلہ؟ نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، بھیجنا کا فیصلہ درست نہیں تھا. ہمیں پاکستان بار کونسل کو بھیجنا چاہیے تھا اور پاکستان بار کونسل آگے پھر وہ آگے جو فیصلہ. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی جنرل باجوہ کی طرف سے آیا تھا. وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت اب تو سب کو پتہ ہی ہے، اس میں کون سی بات رہ گئی. تو سر جنرل باجوہ جو کہتے رہے آپ وہ کرتے. پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، آرمی چیف جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ابھی پھر دوبارہ ابھی بھی جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا. تو آپ دوبارہ پھر آئیں گے، پھر دوبارہ اسی طرح کریں گے؟ اب دیکھتے ہیں عوام کب جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رائٹس واپس لے سکتی ہے. یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا، صرف وزیر اعظم نے. فواد چودھری صاحب اس ملک میں اتنے عرصے سے سیاست کریں، فواد چودھری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے عوام اپنے واقعی رائٹس لے لے گی، اگر آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو ریزسٹنس اس وقت لوگ دے رہے ہیں، ایسی ریزسٹنس کی پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوئی، اور یہ ریزسٹنس اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہے. کیا آپ لوگ جب کھڑے ہوئے تھے تو آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یا پھر آپ امریکی سازش کو لے کے آپ کھڑے ہوئے یہ تھے؟ سازش انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، اسی کے لیے ہم کھڑے ہوئے. اور اس وقت بھی both اگر تاریخ میں conspirated against you. اگر کوئی اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ان کو ہٹایا تھا. اور اسی طرح سے جب بے نظیر بھٹو کو راستہ روکا گیا تھا، وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے روکا تھا. سو یہ تو ایک نیکسس ہے جو بڑے ترقی پذیر ملکوں میں ہے. اٹس ناٹ ریئلی اے ناول تھنگ فار پاکستان. تو یعنی یہ نیکسس اسی طرح چلتا جائے گا آگے، ہو سکتا ہے بہت بڑا نیکسس ہے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا، ججز اور جرنلز یہ مل کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے. اور پہلی بار ایک جو پولیٹیشنز جو ہیں تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو چیلنج دیا. تو سر اب آپ اپنے اکانومی کے پلان لے کے اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا رہے ہیں؟ اکانومی کے پلان پوری دنیا سے شیئر ہوتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے شیئر ہوتے ہیں، ورلڈ بینک سے شیئر ہوتے ہیں، امریکہ سے شیئر ہوتے ہیں، چائنا سے شیئر ہوتے ہیں، سعودیہ سے شیئر ہوتے ہیں، بیکاز یہ سارے ہمارے پارٹنرز ہیں. سر آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دس لاجک کہ یو اسٹارٹیڈ اے نیریٹو، اور وہ نیریٹو بڑا جان پکڑا، لوگوں نے اس پہ بڑا سپورٹ کیا آپ کو کہ امریکی سازش، آپ بھی نیریٹو، اینڈ اٹ رنز ان اے وے کہ لوگوں کی واقعی پاپولر سپورٹ آپ لوگوں کو حاصل ہوئی. اور سڈنلی یو آر ڈسکسنگ تھنگز ود امیرکن اسٹیبلشمنٹ، امیرکن ڈپلومیٹس اینڈ امیرکن ایمبیسڈر اوور ہیئر کہ ہمارا یہ اکنامک پلان ہے. وائی سر؟ امریکہ غدار ہے ہمارے، تو وہ اگر پالیسی لے کے چل رہے ہیں غدار ہے، اسی غدار کے ساتھ ہم چیزیں شیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لون بھی لینا ہے، ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے؟ بیسکلی آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا سے تعلقات ختم کر لینے چاہیے؟ نہیں، آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. تو بس پھر یہی ہے، تو یہی سوال سر جب آپ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے تو یہ آپ کو نہیں یہ خیال تھا کہ اس سے ہماری فارن پالیسی یا ہمارے ریلیشن امریکہ کے ساتھ ڈیمیج ہو سکتے ہیں؟ ہم نے یہ نیریٹو کب بلڈ کیا؟ آپ نے ہمارا نیریٹو پھر آپ سمجھ نہیں سکے. ہمارا نیریٹو کیا تھا؟ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ امریکہ کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا. یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. چین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا. یہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. سعودی عربیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بتائے حکومت کون کرے گا. یہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. حکومت کس نے بنانی ہے پاکستان میں، یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. لیکن سعودی عربیہ ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور اسی لیے ہم تو ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں، لیکن دنیا میں انٹرنیشنل لاء میں جو تعلقات رکھنا ہے اس کے طریقہ کار موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکن جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ ہمارے امبیسڈر کو بلا کے کہیں کہ ہمارے تعلقات آپ سے تب ہوں گے جب عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ہٹیں گے تو ہمارے آپ سے تعلقات ہوں گے، یہ نہیں ہٹیں گے تو ہمارے آپ سے تعلقات نہیں ہوں گے. اور یہ جو نقطہ ہے، اب اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ہٹا دیا فار یور
پوائنٹ آف ویو، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے لے کے، اور پھر آپ نے عوام میں گئے، عوام نے آپ کو سپورٹ کی، اور پھر آپ واپس اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے کہ یہ ہمارا اکنامک پلان ہے، ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں. اکنامک پلان کے لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے تمام ملکوں سے اکانومی کے رابطے رکھنے ہیں. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا بائر ہے، ہمارے گوڈز کا سب سے بڑا بائر ہے. جو سعودی عربیہ ہے وہ ہمارا سب سے بڑا لیبر کا بائر ہے. سو آپ نے ملکوں سے کٹ کے، جس طرح آپ نے خود ہی ابھی کہا، آئسولیشن نہیں رہ سکتے، تو آپ نے اپنے اکنامک پلانس یا اپنی جو چیزیں ہیں، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے پرٹیکولر کہ اس پہ آپ کی کنفیوژن تھوڑی آپ کی یہ ہے. آپ جو سیاسی کوآپریشن اور اکنامک کوآپریشن جو ہے اس کو مکس کر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر سکیں کہ آپ کے ہاں حکومت کون سی ہونی چاہیے. میں آپ کو دوبارہ ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ آپ کی حکومت کون ہوگا. دوسری طرف پاکستان کی ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات. سر یہ بات سچ ہے کہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ بلاک چینج بھی کرنا چاہتی تھی، رشیا کی طرف ہو رہی تھی، رشیا چائنا کی طرف، امریکہ کو یہ بھی بات پسند نہیں آ رہی تھی، ہم مڈ لائن پہ کہیں چل رہے تھے. یہ پاکستان کا ایک چیلنج ہے، پاکستان کا ایک چیلنج ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا جو واشنگٹن پوسٹ میں ہینا ربانی کھر اور جو شہباز شریف صاحب کے جو کچھ لیکس آئے، جس میں انہوں نے اسی نقطے کے اوپر جو ہے وہ بات کہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک حد سے ہم آگے نہیں جا سکتے، اور چائنا اور رشیا کے ساتھ. پاکستان کا، اور صرف پاکستان کا ہی نہیں ہے بلکہ کئی اور دنیا کے ریجنل ملکوں کا یہ مسئلہ ہے. ہندوستان کا بھی یہ مسئلہ ہے، ازبکستان کا یہ مسئلہ ہے، تاجکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہ بنیں. پاکستان کی بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہ بنیں، لیکن سم ٹائمز اوبویسلی یہ کمپلیکس ہو جاتی ہے چیز. سر ٹاکنگ اباؤٹ دا لوکل اسٹیبلشمنٹ، آخری رابطہ 29 نومبر 2022 کے بعد کوئی ہوا آپ کا؟ ہمارا رابطہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. جو رابطے ہوئے ہیں وہ عارف علوی صاحب ہی کے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہی اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا. آپ لوگوں نے کوئی پیغام بھجوایا تھا اسٹیبلشمنٹ کو؟ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پیغام پہنچایا تھا. ریسنٹ یہ کب کی بات ہے ویسے؟ اسی وقت ہی جب ہوا تھا. اب لیٹسٹ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی رابطہ ہوا. لیٹسٹ کوئی لیکن پیغام ڈاکٹر صاحب کا تو رہتا ہی ہوگا. ہماری انفارمیشن کے مطابق ایک لیٹسٹ پیغام ڈاکٹر عارف علوی کے تھرو گیا ہے. ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، بیکاز عارف علوی صاحب تو ظاہر ہے ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، وہ رابطے میں رہتے ہیں. اور آپ کے مطلب فواد چودھری صاحب، آپ بہتر پوزیشن میں یہ بتانے کے کہ رائٹ ناؤ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں گے، بڑھیں گے، تو کس بات کو ایک لے کے جائیں گے؟ کیا اسٹانس ہوگا؟ کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل رول ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے. اب اس رول میں آپ دیکھیں میرے اور آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے کمی نہیں لانی، یہ تو انہوں نے خود سوچنا ہے. پرابلم 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا تھا کہ جو ماڈرن حکومت ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ انفارمیشن سے کیسے نپٹے گی، کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ٹریول کر جاتی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیلی ویژن تھا، ایک اخبار تھی، اس کو وہ مینجمنٹ اچھی کر لیتے تھے، چیزیں نہیں آتی تھیں. اب یہ جو سوشل میڈیا کے نتیجے میں اور اتنے زیادہ الیکٹرانک میڈیا کے نتیجے میں انفارمیشن کو کیپ کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کہاں سے ہو رہی. مثلا ابھی آپ نے شروع میں بات کہی، آپ نے کہا پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو ہوا، آپ کے خیال میں حکومت ڈسٹنس کر رہی ہے تو کون کرا رہا ہے؟ سو یہ گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کا یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور یہ ٹوٹ جائے گا، یہ لمبا عرصہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو پھر آپ برما، ساؤتھ یہ سوڈان یا افغانستان ہونا جہاں پہ بہت ہی ایک کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، میڈیا کی بڑی لمیٹڈ ہے چیزیں ہوں. جب اتنا بڑا میڈیا ہے، ادارے ہیں، اس میں ان کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ بیسکلی اگر اسے ہم پریسائز کریں تو جو انفارمیشن ہے، جو ارریلیونٹ انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے جو ان تک پہنچ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ تک، اس کو کلیریفائی چیزیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کا مطلب ہاں کمیونیکیشن ہوئی ہے.
تو اس کا مثبت نتیجہ کوئی دیکھ رہے ہیں، کوئی آیا ہو؟ کوئی ابھی تک تو آگے نہیں سے آیا، ابھی تک تو نہیں آیا. آپ لوگوں نے اپنے سے کنوے کیا ہے کہ یہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے؟ آبویسلی بہت ساری مس انفارمیشن ہے. جو کمیونیکیشن نہیں ہوتی، جب میں اور آپ آپس میں بات نہیں کر رہے اور آپ کو کوئی تیسرا بندہ میرے بارے میں چیزیں فیڈ کر رہا ہے اور مجھے آپ کے بارے میں چیزیں فیڈ کر رہا ہے، تو وہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوں گی. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پھر فواد چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں اتنی تنقید کرتے ہیں ان صحافیوں پہ جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس ٹائم گوا میں موجود ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا مینجمنٹ کی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے. تو ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے دور میں میڈیا مینجمنٹ ہوتی تھی یا نہیں. آپ کہیں مت جائیے گا، اس چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں فواد چودھری صاحب سے، اور فواد چودھری صاحب سے مختلف ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. آپ اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کب تک کیا ایکسپیکٹڈ ہے یہ برف پگھلے گی؟ یہ تو دیکھیں اب ڈپینڈ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل جو ایک ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے وہ پس پش ڈال کے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں بہت نقصان پہنچا ہے. پاکستان میں یو آر سیئنگ دی پرسنل گرجز آر دیئر. پرسنلی ہے نا، اور کوئی انسٹیٹیوشنل تو نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ہماری سوچ میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو اصل ہیومن جس نے کہہ لیجئے کہ جو ہیومن کیپٹل تھا پاکستان کا، وہ باہر چل جا رہا ہے. ہمارے ہاں اکانومی شرنک کر گئی ہے. ہم سری لنکا سے بھی زیادہ انفلیشن اس وقت پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ہم اکٹھے ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. تو یعنی یو آر لوکنگ فارورڈ فار اے پازیٹیو رسپانس فرام دا اسٹیبلشمنٹ. بالکل بالکل. ہم اور ان کیس اگر وہ نہیں آتا تو نہیں آتا تو پھر پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کراس لگایا ہے وہ ہے. اب چونکہ آپ نے ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرلی کی ہے کہ یہاں پہ وہی ہوتا ہے جو وہاں سے حکم آتا ہے اور وہی کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر اب انہوں نے عمران خان کے نام پر کراس لگا دیا تو کیا عمران خان دوبارہ آئے گا؟ فواد چودھری کیا سمجھتے ہیں؟ عمومی حالات میں تو نہیں آ سکتے لوگ. عمومی حالات میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے جب ایک پبلک سپورٹ ایک حد سے آگے چلی جائے پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے. بے نظیر بھٹو کو 88 میں نہیں روک سکی اسٹیبلشمنٹ. کتنا زور لگا لیا، پورا زور لگا لیا، نہیں روک سکے. عمران خان کو روکنا بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی بڑی سپورٹ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، یہ تو پاکستان کے لوگوں کی ایک بہت بڑی شکست ہوگی اگر عمران خان نہ آ سکے. یہ تو پاکستان کے معاشرے کی بہت بڑی شکست ہوگی. لہٰذا اتنی بڑی شکست دے کے کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ سر وہ کیسے بہتر ہوں گے؟ آپ کا سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے اور وہاں سے جو میسیجنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی کھل کر کہہ بھی نہیں رہے کہ غیر ضروری تنقید وہ کی جائے، ختم کی جائے، یا پھر کوئی ایسی چیز کی جائے کہ جس سے اداروں کے خلاف جو میسیجنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. ہمارے لوگ نہیں کر رہے. ہمارے لوگ نہیں کر رہے. باہر بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. اور میں اب آپ کو بتاؤں یہ ایک اکانومی بن گئی ہے. فوج کو کرٹیسائز کرنے سے، فار ایگزامپل جو یوٹیوب ہے وہ اس کے اوپر پیسے بن رہے ہیں. تو جب اتنی بڑی ایک اکانومی جنریٹ ہو جائے گی تو اس کو سمجھنا یہ ایک کمپلیکس گیم ہے. نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. فوج کو دیکھیں فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا. پاکستان کمزور ہوگی تو ہم سب کمزور ہوں گے. دو ویری کوئکلی میں ریپ اپ کروں گا اپنے اس کو. ایک تو یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، تحریک انصاف نے بھی تحقیقات کی ہیں، تو 1,20,00,000 لے کے آپ ٹکٹ دیتے ہیں سر؟ نہیں، ہماری ٹکٹوں کے لیے تو اس سے بہت زیادہ لوگ پیسے دینے کو تیار. ہماری فنڈنگ اس سے بہت زیادہ. یہ تو کچھ بھی نہیں، زیادہ لیتے ہیں. بہت زیادہ بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگ دے ہی رہے ہیں پی ٹی آئی کو. اچھا، جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کو دیتا ہے، فنڈز دیتا ہے. ہمارا پروسیس ہے پورا، وہ ڈکلیئر ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں جو سارے کا سارا ہے. جہاں تک یہ ٹیپ کا تعلق ہے، یہ اس لیے جعلی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹکڑے جوڑ کے بنائی گئی ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف اس طرح سے ٹکڑے جوڑ کے بنائی گئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ ہیں، آپ کی آپ کے گھر والوں کی، آپ کے ملنے والوں کی، سب کی فون ٹیپ ہو رہی ہیں. اس کے بعد ان ٹیپس کو جوڑ کے وہ ریلیز کر دی جاتی ہے. اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں. جب ایک ہی تحقیقات ہوئیں جو رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کے اوپر فورینزک ہوا اور وہ جعلی نکلی،
اور انفارچونیٹلی جیسے اطہر من اللہ صاحب نے اس معاملے کو آگے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. اگر وہ منطقی انجام تک پہنچایا ہوتا تو چیزیں بہتر ہوتی. جہاں تک پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے, اس وقت پی ٹی آئی کا گراف بہت اونچا ہے, لیکن ہمارے جو ٹکٹ دینے کا نظام ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں ایک شخص کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ دے. یہ بالکل شفاف ہوئی ہیں جتنی بھی ٹکٹیں اس لیے کہ ہمارے ہمارے تحفظات ہیں آپ کو؟ اس میں کم از کم 15 سے لے کے 25 تک لوگ انوالو ہوتے ہیں جو ٹکٹس دیتے ہیں. تو اتنی بڑی گروپ کو جو ہے وہ آپ کیسے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ بالکل یہ نظام جو ٹکٹ بالکل شفاف نظام ہے. ثاقب نثار صاحب کے جو بیٹے کی آڈیو اس کو کمپلیٹلی آپ ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فیک ہے. فیک ہے, ہم نے کہہ بھی دیا وہ جو تحقیقات آپ نے کری. سر گوا میں صحافی گئے, آپ کے جیسا زیرک سیاستدان اگر یہ کہے کہ وہ میڈیا مینیج کر کے ان کو پیسے, یہ جو صحافی گئے ہیں یہ کیا ٹورسٹ وہاں پہ گوا کے ٹورسٹ ایمبیسڈرز کے طور پہ گئے ہوئے ہیں؟ اب تک تو جتنی ہم نے ویڈیوز آڈیوز دیکھی ہیں یوں ہی لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے ٹورسٹ ایمبیسڈر ہیں جن کو بلاول بھٹو صاحب کوریج ہو رہی ہے, کوریج چل رہی ہے. بالکل. اچھا, آپ لوگوں پہ بھی آپ لائک مائنڈیڈ صحافیوں کو لے کے جاتے تھے؟ نہیں لائک مائنڈیڈ ہم تو کسی کو بھی نہیں لے کے جاتے تھے. ہم نے صحافیوں پہ پیسے لگائے ہوتے تو یہ حال ہوتا. سر ویسے میں سر میری انفارمیشن کے اچھا میری انفارمیشن کے مطابق سر جو صحافی گئے ہیں 80% تقریباً وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں, کوئی ایک آدھ ہوگا. تو اب انہوں نے آپ کو, ایک صحافی نے باقاعدہ کہا بھی ہے کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر یہ الزام درست نکلا تو کیا فواد چودھری صاحب سیاست چھوڑ دیں گے اگر یہ غلط نکلا؟ اتنا آسان نہیں ہوتا سر جرنلسٹ پہ آپ کہہ دیتے ہیں جس طرح. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا, تو پتہ ہی ہے سب کو, آپ سے زیادہ کس کو پتہ. فواد چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ سر, ہمارے ساتھ آپ نے اتنا وقت دیا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فواد چودھری صاحب سے پوچھے, بڑے اسٹریٹ کویشچن تھے, بڑے اسٹریٹ آنسر ملے. آلویز پلیئر ٹو ہیو فواد چودھری ود می ان انٹرویو. ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.